कितनी खुश नसीबी और खुशबख्ती है आपकी हज़रत नरगिस खातून कि आप उस घर में तशरीफ़ फरमा हुई। वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि हम ज़मीन में उनको खलीफा बनाएंगे जो ईमान वाले और अमल सालिह अंजाम देने वाले होंगे। फिर एक निदाए आसमानी आएगी। तो ये कहा जाता है ये हतमी अलामात में से है, ये इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से जब ये हो जाए तो समझ लो कि इमाम का ज़ुहूर बहुत करीब है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वो हुकूमत कि जो इलाही औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सईद मुजाहिद हैदर हाज़िर खिदमत। इमाम ज़माना डिजिटल लाइब्रेरी से हमने जिस किताब का आज इंतखाब किया है उसका नाम है हज़रत इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। ये किताब अदारा राह हक कुम से पब्लिश हुई है और इस किताब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब सैयद मूसा काज़िम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। आगा साहब, इस किताब के हवाले से मैं पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि अकीदा महदवियत तमाम अक़वाम आलम में और बिलखुसूस दीन हक इस्लाम में मौजूद है। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप एक तकाबली जायज़ा पेश कीजिए जो इस किताब में उन्होंने बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मौजू के ऊपर आपका ये प्रोग्राम करना बड़ा खुशाइंद है। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए, आमीन। इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो ज़ाते बरहक हैं, महदी मौऊद, मुंजी बशरियत और आलम पूरे आलम इंसानियत के लिए जो एक निज़ाम को इलाही निज़ाम को नाफिज करने वाली शख्सियत है, उस ज़ाते बरहक को इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और मुंजी बशरियत यानी जो पूरी बशरियत को निजात दहिंदा ज़ात हो, उस ज़ात को इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और अगर आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा दिगर अदियान में देखें तो न फ़कत ये कि इलाही अदियान में बल्कि गैर इलाही अदियान में भी एक मुंजी बशरियत का नज़रिया मिलता है कि जो पूरी इंसानियत को आलम बशरियत को निजात देगा। पूरी जो उस वक़्त जुल्म और जोर में होगी, जिसके ऊपर फिस्क व फुजूर की इंतहा होगी, तो उस जुल्म और जोर से फिस्क व फुजूर से जो ज़ात बाहर निकालेगी, उस ज़ात को इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और अगर आप आ जाएं खुद इस कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि हमने जो ज़बूर के बाद तौरात में भी इसका जिक्र करार दे दिया कि हम जो है वो जो सालिहीन बंदे हैं, सालिह बंदे हैं, उनका वारिस बनाएंगे। फिर दीगर आयात की तरफ आएं तो वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि हम ज़मीन में उनको खलीफा बनाएंगे जो ईमान वाले और अमल सालिह अंजाम देने वाले होंगे। जब हम इनको आयात को देखते हैं तो फिर जो सालिह तरीन बंदा और अमल सालिह तरीन अंजाम देने वाली ज़ात है, उसी के हाथ में अल्लाह ताला ने इस कायनात के निज़ाम को देना है। और अगर आज आप इस दौर में देखें तो आपको नज़र आएगा कि कहाँ जो है वो सालिह बंदों की हुकूमत है। कहीं पे सालिह, कहीं पे नेक बंदों की हुकूमत नज़र ही नहीं आती, बल्कि कहीं फासिक हैं, कहीं फाजिर हैं, कहीं जालिम हैं, कहीं बदबख्त हैं, लूटने वाले हैं। तो गोया ये ऐसा कोई ना कोई शख्सियत, कोई ज़ात आएगी कि जो सालिह भी होगी, जो मुस्लिह भी होगी, अमल सालिह अंजाम देने वाली होगी, और अल्लाह ताला उसको पूरी कायनात का वारिस बनाएगा। और उस जो वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्द वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, और वो अल्लाह ने उनको जो है वो इरादा कर लिया है कि इस कायनात में अल्लाह ताला उनको जो है वो हुकूमत देगा। अल्लाह ताला उनकी इस जो है वो निज़ाम में पूरे में अल्लाह ताला उनको जो है वो मदद करेगा। वो ज़ात इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। माशाअल्लाह। अगर सब इस महदी बरहक का जो तारीखी पस मंज़र में इन्होंने इस किताब में सारे वाक़यात बयान किए हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील के साथ गुफ्तगू कीजिए। बिल्कुल, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के मुतालिक मैं कब्र से के विलादत पे मैं एक दो रिवायात बयान करना चाहूँगा कि तमाम कुतुब अहादीस में मिलती हैं रिवायात की। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
قیامت میں آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے جو میرا بیٹا ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، سبحان اللہ، جس کی شباہتیں میری طرح کی ہوں گی، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، سبحان اللہ، اور وہ میری زہرا کی اولاد میں سے ہوگا، علی کے بیٹوں میں سے ہوگا، اللہ اس کو حکومت دے گا اور وہ اس دنیا میں آئے گا، اور یہ دنیا جو فسق و فجور میں، ظلم و بربریت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے اس کائنات کو جو ہے وہ سکون دے گا، اس دنیا میں، اس کائنات میں وہ جو ظلم ہوگا اس کو ختم کرے گا اور عدل سے اس کائنات کو بھر دے گا۔ وہ ذات بابرکت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے متعلق میں عرض کرتا چلوں، جس طرح کہ آپ نے سوال کیا۔ امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون، یہ وہ ذات ہیں کہ جو کیسر روم کی پوتی ہیں، اور جو شمعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان کی نسل سے ہیں۔ یہ وہاں سے حضرت بی بی نرجس خاتون کے متعلق جو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی خواب میں حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے آپ کا نکاح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ روایت ملتی ہے۔ اور پھر جب آپ آگے آئیں گے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام سلام اللہ اللہ علیہ علیہ سیدہ، محمد، انہوں نے آپ کو بشارت دی اور آپ نے ان کی دعوت پر جو اسلام بھی قبول کیا۔ یہ سارے واقعات ہوتے رہے، ان کو جو ہے وہ ملتا رہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کچھ ہی عرصہ جب یہ خوابیں ان کو آتی رہیں، وہ پریشان تو تھیں، اور ساتھ ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ تسلی اور رسول خدا کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا آنا اور جناب زہرا کا آنا، یہ خود اطمینان بخش ہستیاں ہیں جو اطمینان بانٹنے والی ہیں۔ اطمینان بھی تھا، ادھر جو ہے وہ روم کی اور اسلامی فوجوں کی جب جنگیں شروع ہوئیں تو ان کو یہ کہا گیا، عالم خواب کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اس اپنی فوج کے ساتھ روم سے نکل آئیں پوشیدہ طور پہ۔ تو جہاں پہ نرجس خاتون اپنے چند لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خادموں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ نکل آئے، یہاں تک کہ اسلامی فوج نے ان کو گرفتار کیا۔ جب یہ بغداد میں پہنچی تو امام علی نقی علیہ السلام جو دادا ہیں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے، اور انہوں نے ان کے ایک خادم تھے، ان کے ذریعے وہ پیغام پہنچایا، رومی زبان میں خط پہنچایا۔ جب اس خط کو پڑھا جامع نرجس خاتون نے تو وہ واقعات کی پھر کڑیوں سے ساتھ کڑیاں ملائیں، پھر ان کو سمجھ آ گئی بالکل۔ پھر انہوں نے امام کی وہ جو خادم تھے انہوں نے اس خاتون کو، جامع نرجس خاتون کو امام کے لیے خرید لیا۔ پھر یہ عصمت کے گھرانے میں، طہارت کے گھرانے میں، تقدس والے گھرانے میں، پاکیزہ ترین گھرانے میں، پاکیزہ ترین ماحول میں، اس گھر میں جہاں قرآن نازل ہوا، اس گھر میں جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس گھر میں جہاں ملائکہ آتے ہیں، جہاں کائنات کا پیغمبر جس گھر میں رہا ہو، جہاں امیر المومنین جیسی ہستی زندگی بسر کی، اس گھرانے میں جب تشریف فرما ہوئی تو اس گھرانے میں کہتا ہوں کہ کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے آپ کی حضرت نرجس خاتون کہ آپ اس گھر میں تشریف فرما ہوئی کہ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے جب حکیمہ خاتون جو بڑی ہی بافضیلت خاتون ہیں اس گھر میں، ان کو سپورٹ کیا۔ انہوں نے پھر اسلامی آداب و احکام ان کو کچھ سکھائے، پھر ان کی جو ہے وہ شادی نکاح حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو یہ تو پس منظر تھا، تھوڑا سا تاریخی تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو بات تھی یہ بالکل پوشیدہ رکھی گئی، یہ جو ولادت کی بات تھی یہ بالکل پوشیدہ رکھی گئی۔ کیوں؟ میں آگے جا کے آگے آؤں گا کہ یہ حالات جو ہے وہ بڑے تھے، لیکن وہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے پتہ تھا، بالخصوص جو باخبر لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ یہی 11ویں امام ہے، انہی کے وطن، انہی کے ہاں سے 12ویں امام جو ہے وہ آئیں گے۔ تو پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے امام علیہ السلام کی ولادت کا، اس کتاب میں اس کتاب میں درج ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ کتاب ضرور جو ہے وہ مومنین جو اب ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس کتاب کو ضرور مطالعہ کریں۔ اگر صاحب آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو ظاہری ولادت ہے یہ بھی ایک اللہ کا راز ہے، اور اس میں تو اس کو پوشیدہ رکھنے کے کیا اسباب تھے؟ بالکل، امام علیہ السلام کی ولادت اس لیے پوشیدہ رکھی گئی کہ حالات اتنے سخت تھے
کہ دشمنوں کو پتہ تھا اور ان کو یہ بھی بشارت بھی ملی تھی کہ مطلب رسول خدا کی احادیث بھی تھیں اور ائمہ کی روایات بھی ان کے پاس تھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہی بیٹا ہوگا کہ جو اس کائنات کو ظلم و جور سے جو پر ہو چکی ہوگی وہ دور کرے گا، فاسقوں اور فاجروں سے حکومت چھین لے گا۔ تو جتنی اس وقت کی فاسق اور فاجر حکومتیں تھیں نا، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ امام آئے اور ہماری حکومت کو چھین لے۔ تو گویا انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے جو ہے وہ قتل کا منصوبہ تھا۔ تو ظاہر ہے حجت خدا کو بچانا ائمہ کی سنت ہے، خود خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا دشمنوں کے نرگے سے، اور یہ تو فخر عیسیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام فخر عیسیٰ ہیں، عیسیٰ جن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی جو ہے وہ حفاظت کا انتظام کیا، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا، اور کسی کو بھی ان کی ولادت کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ آقا صاحب لگتا اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ جو خفیہ طریقے سے جو یہ سارا سلسلہ رہا ہے، یہ مقدمہ لگتا ہے اس غیبت کا کہ جس میں بعد میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف گئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس غیبت کا بھی، جس میں غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ اور کبریٰ، اس کا بھی ذرا احوال جو اس کتاب میں بیان ہے وہ بتائیے۔ بالکل غیبت کا مسئلہ بھی اسی طرح بالکل اس کے ساتھ منسلک ہے کہ امام کی جو غیبت ہے یہ پوشیدہ ولادت اور اس کے بعد غیبت کا مسئلہ اس لیے پیش آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ غیبت ہے یہ امام کی طرف سے اختیار کی گئی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ نے بالکل مکمل اسلام کے وہ قوانین، چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، اقتصادی ہوں، ثقافتی ہوں، ہر قسم کے مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے اور ہر قسم کی چیز بیان کر دی ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عالمی اسلامی حکومت کو جو الہی حکومت ہو، الہی قوانین کے مطابق اس کو قائم کیا جا سکتا تھا، لیکن لوگوں میں اتنا شعور ہی نہیں تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اس حکومت کو قبول کرتے۔ تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو خود لوگ ہی نہیں چاہتے تھے، تو اس لیے لیکن جب لوگ نہ چاہتے ہوں تو پھر ظاہر ہے ایک نظام تو آنا ہے، وہ الہی نظام جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ آنا ہے، اس کے چاہے دیر لگ جائے وہ آنا ہے، تو اس کے انتظار میں پھر یہ سارا سلسلہ جو وہ رکھا گیا۔ اس لیے جو غیبت کا مسئلہ ہے یہ اس لیے درپیش آیا۔ جی ماشاءاللہ، بالکل۔ آقا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب غیبت موقوف ہوگی اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا انشاءاللہ جلد از جلد ظہور ہوگا، تو وہ کیا حالات اور واقعات ہوں گے جن میں سرکار کا ظہور ہوگا؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جو ظہور کے وقت کا تعین کرے نا کہ فلاں وقت، اس کے متعلق تو روایات میں ہے کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، تو یہ تو بالکل نہیں ہے۔ ہاں کچھ علامات ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، کچھ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، اب ان کو بھی علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ کہتے ہیں یہ حتمی ہیں اور کچھ کہتے ہیں وہ غیر حتمی ہیں۔ اب جو غیر حتمی ہے اس کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اور اس میں بہت ڈیٹیل ہے، اور جو حتمی ہے وہ چند ایک بیان کی گئی ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا اور سفیانی نکلے گا، پھر سفیانی جو ہے وہ جب مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا تو وہ راستے میں ایک جگہ پہ جہاں پہ دہور وہ جو ہے وہ دھنس جائے گا زمین میں، یہ نشانی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، کتب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملتا ہے کہ سید حسنی کا خروج ہوگا خراسان سے، پھر ایک ندائے آسمانی آئے گی، تو یہ کہا جاتا ہے یہ حتمی علامات میں سے ہے، یہ امام علیہ السلام کے ظہور سے جب یہ ہو جائیں تو سمجھ لو کہ امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی وہ حکومت کہ جو الہی حکومت ہے، جس میں وہ مشہور ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یا وہ حکومت دیکھنا نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ اور یقیناً یہ کتاب ہمیں اس ابتدائی تعارف سے روشناس کرواتی ہے کہ ہم جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو سکیں کہ جو ان فضیلتوں اور ان انعامات کے مستحق ٹھہرے کہ جن کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت حاصل ہو چکی ہو۔ میں آخر میں ملتمس ہوں آغا صاحب سے کہ آغا صاحب آپ دعا فرمائیے
اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کے لیے. محمد وعلی محمد وعجل فرج اللہم عجل ولیک الفرج. پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے وسیلہ سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل الہی آمین. ہمیں امام زمان علیہ السلام کا صحیح معرفت والا شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما. الہی آمین. معرفت امام زمان نصیب فرما. الہی آمین. امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے والوں میں شمار فرما. الہی آمین. الہی ہمارے ان بھائیوں کی اس کوشش کو کاوش کو ان کی پوری ٹیم کی کوشش کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرما. الہی امام زمان علیہ السلام کی وہ پر برکت پر نور حکومت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق کی عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. میں میرے امام ہر نفس تجھے میرا سلام